एजाज़ उल हक साहब, आप लोगों की कल भी एक मीटिंग हुई, आज भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई, क्या मशावरत हुई है अब तक? क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जब तक जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में वो नहीं बैठेंगे। चौथी मीटिंग तो होगी, चौथी मीटिंग में खत का जवाब दिया जाएगा ना उनकी चार्टर और डिमांड्स का। तो मेरा ख्याल है कि चौथी मीटिंग अगर नहीं होगी तो फिर जवाब भी नहीं जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ये बात करने का। तो कल और आज ये 2 दिन जो मीटिंग हुई है उस पर यही सारे जो लीगल कानूनी नुक्ता है उसको देखा गया है। आज असल में मीटिंग थोड़ी लेट हुई क्योंकि लॉ मिनिस्टर जो थे वो बिजी थे अपना सुप्रीम कोर्ट में, और कल भी जुडिशल कमीशन का इजलास है, तो परसों फिर इसमें देखेंगे कि हतमी जवाब कैसे तैयार किया जाएगा। एजाज़ उल हक साहब, कमीशंस जो हैं, दोनों कमीशंस 9 मई हो या 26 नवंबर हो, ये दोनों कमीशंस हुकूमत के इख्तियार में हैं। अगर तो हुकूमत इसको आउटराइटली मना कर दे तब तो एक सूरत है, और बाज़ लोग कहते हैं कि शायद मना ही किया जाएगा। क्या आपको भी लगता है, आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कि ये आउटराइटली मना कर दिया जाएगा कमीशन से? देखिए, हुकूमत कभी भी आउटराइटली मना नहीं करेगी। हुकूमत लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू देखेगी क्या कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ कमीशन बनाया जा सकता है जबकि केसेस सब जुडिस हों। तो इस नुक्ते को देखा जाएगा, इस पे तमाम पहलू देखे जाएंगे और फिर उसके बाद फैसला होगा कि कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये नहीं कि बनाना नहीं चाहते, हुकूमत चाहती है। हुकूमत का मतलब है हमारी कमेटी जो है, मैं कह सकते हैं आप हुकूमत के सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये दोनों तरफ से जो है ना वो संजीदगी के साथ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, थोड़े तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये डेडलाइन चैलेंजेस देकर फिर मसला मतलब हल की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन एजाज़ उल हक साहब, अगर पीटीआई के शूज़ में जाके देखें और वो जो उनकी बात वो बार बार करते भी हैं, वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं और आप लोग वक्त हासिल करना चाह रहे हैं, यानी गवर्नमेंट, आप पे नहीं, नॉट स्पेसिफिकली। वो कहते हैं कि हुकूमत वक्त हासिल करना चाहती है ताकि दुनिया को ये तासुर दिया जा सके कि देखें, वी आर टॉकिंग, वी आर सिटिंग टुगेदर। पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत ने ये कमेटी बनाई होती ना और उनको दावत दी होती, फिर तो ये आपकी बात बिल्कुल सही थी कि वो दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं। लेकिन कमेटी का इनिशिएटिव जो है वो पीटीआई ने लिया, अपोजिशन ने लिया, कमेटी बना के अनाउंस कर दी। फिर अगर हुकूमत कमेटी ना बनाती तो मैं समझता हूँ कि फिर ये एक बड़ी अफसोसनाक बात होनी थी कि उनका इनिशिएटिव है और हुकूमत जो है वो इसमें जो है वो पेशरफ्त नहीं चाहती। अब तो उन्होंने कमेटी बनाई, हुकूमत ने कमेटी बनाई, बड़ी अच्छी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सबकी ख्वाहिश है कि ये मामलात आगे चलें, एक दूसरे से बामी मशावरत के साथ चलें। अगर कोई बात किसी बात में लीगली हुकूमत का वजन है तो वो उसको देखें, और अगर उनकी तरफ से कोई चीज़ ऐसी है जो कि हुकूमत को उस पर देखना चाहिए तो हुकूमत उसे देखे, फिर मामलात आगे चल सकते हैं। अच्छा एजाज साहब, एक बात ये भी है इसमें कि ये जो दोनों कमीशंस हैं, बिलखुसूस 9 मई वाला, वो फिंगर्स पॉइंट करता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट की नाराजगी को मोल लेकर आपकी कमीशन अनाउंस कर सकती है, या ये कंसिडरेशन में है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचेगी, वहां पे क्या जवाब दिया जाएगा, या हमें ये नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इस तरह एक ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दरमियान में तफरीक पैदा हो गई है? नहीं, 9 मई में एस्टैब्लिशमेंट का तो यहाँ तक ताल्लुक था ना कि जहाँ जहाँ हमले हुए वो सारे वो थी एस्टैब्लिशमेंट की जगह थी, जैसे जिला हाउस हो गया, दीगर जो जगह हो गई, उन पे तो अटैक हुआ था। तो वो तो मतलब एक ये कहना कि जी वो इस पर नाराज हो जाएंगे, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए कि पता लगे कि क्या हो रहा है और कौन कौन सामने आ रहा है और किसने क्या किया। लेकिन वो पीटीआई कहती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ना, वो तो यहां से शुरू करते हैं कि पहले गिरफ्तारी कैसे हुई, वो सारे मामला उसमें लाना चाहते हैं। नहीं, वो मामला तो सामने आएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने खुद करवाया, तो जब खुद हमारे चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब ने, और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वो थे इस कमेटी के अंदर, वो
پبلکلی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اور کمیٹی کے اندر 2 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ تھے, ہم ان کو اون کرتے ہیں, اور ان کو یہ گمراہ ہو گئے یا نادان تھے یا ان کو گمراہ کیا گیا. تو جب انہوں نے خود اعتراف کر لیا اس بات کا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, میں ان کو اون کرتا ہوں, تو اس کے بعد فالس فلیگ تو بات ختم ہوگی نا پھر. جی اعجاز الحق صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی کمیٹی کو, آپ کی جو کمیٹی ہے اس پر کوئی اثر آیا ہے ان ملاقاتوں کا یا ملاقات کا جو پشاور میں ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی اور چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی؟ کوئی میرا نہیں خیال کہ کمیٹی پہ کوئی اثر آیا, لیکن حکومتی کچھ لوگ جو ہیں ان پہ شاید کچھ اثرات اس کے آئے ہوں, کیونکہ انہوں نے پھر بڑھ چڑھ کے اس پہ کوئی پریس کانفرنس کر دی, کچھ جواب دینے کی کوشش کی, کچھ صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی. جہاں تک کمیٹی کا تعلق ہے, جہاں تک میرا تعلق ہے, میں تو سمجھتا ہوں بڑی خوشائند ہے. جس طرح انہوں نے بھی کہا یہ خوشائند ہے, تو اگر یہ خوشائند ہے تو اس کو پھر آگے لے کر چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ پھر آپ ایک دم فرینڈلی فائر شروع کر دیں, ٹویٹر کو ایکٹیو کر دیں, اور ایک طرف آپ کہیں کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے, دوسری طرف آپ کہیں برا بھلا کہیں, تو وہ پھر اس طرح معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں. اچھا اعجاز الحق صاحب, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے قانونی پہلوؤں کا تو جائزہ لیا جا رہا ہے, سیاسی اعتبار سے کن چیزوں پر مشاورت کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن حکومت بنا دیتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس حکومت کا بھی ہوگا نا, کچھ ٹائم مل جائے گا اس حکومت کو. نہیں, تو یہاں کون سی کوئی ڈیڈ لائن ہے جو کہ ان کو ٹائم چاہیے؟ یہاں پہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے اس وقت, نہ کوئی مشکل ہے حکومت کو موجودہ صورتحال میں جو ہے کہ یہ کہیں جی ان کو ٹائم مل جائے گا. سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کا, کیونکہ کیسز چل رہے ہیں آلریڈی سب جوڈس ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ جو کیسز سب جوڈس ہیں ان پہ کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے. یہ قانونی نقطہ ہے جس کو طے کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ سوال جو ہے وہ وزیر قانون یا دیگر لوگ جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے. دوسری طرف اعتراف جو ہے, اگر میں آپ پرسنلی کہوں کہ لوگوں کے اندر بڑی ایکسائٹمنٹ ہے کہ اس سے کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے, بات چیت اچھے ماحول میں ہو رہی ہے, اور مطلب اندرون ملک بیرون ملک ایک اچھا پیغام گیا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہ اکٹھے بیٹھ گئے. تو یہ بتائیے گا کہ 31 جنوری جو ڈیڈ لائن ایک بات کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, ظاہر ہے کوئی بھی کمیٹی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہو سکتی, یہ مذاکرات اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلسل چلتے ہی رہیں. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کنکلوسیولی کیا کمیشن, مطلب ایک رائے ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے وہ سب چیزیں مان لی جائے, آپ دوسری رائے حکومت کی ہو سکتی ہے, تو آپ کی حیثیت ایک ثالث کی سی ہے بیچ میں, یعنی آپ اتحادی بھی ہیں لیکن مکمل طور پہ حکومت بھی نہیں ہے, تو آپ کو مڈل گراؤنڈ کہاں سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اگر تو کوئی قانونی راستہ نکل آیا تو 31 کو میرے خیال میں جنوری بہت دیر ہے, انہوں نے تو 7 ورکنگ ڈیز میں جواب لینا ہے. تو 28 تاریخ کو جنوری کی اگر میٹنگ ہو گئی یا 27 کو یا 28 کو, تو اس میں جو جواب ہے وہ سامنے آ جائے گا, جس میں سارے قانونی پہلو بھی دیکھے جائیں گے, ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے اس پہ ایک ایک نقطے پہ بات جو ہے وہ واضح کی جائے گی. وہ میرے خیال میں اگلی میٹنگ میں طے ہو جائے گا, جو کہ جمعے کے دن ہے یا سوموار کے دن ہوگی. اگر سوموار کو میٹنگ نہ ہوئی, ٹیوزڈے کو ہوئی, تو 28 تاریخ تک جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ آگے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, وہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں چلنا چاہتے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی. اچھا اعجاز صاحب, ابھی آپ لوگوں نے تحریر پہ بڑا زور دیا, بالخصوص حکومتی سائیڈ نے, پی ایم ایل این نے تو کہا جی تحریر ہوگی تو بات آگے بڑھے گی. اچھا یہ جو تحریروں کا تبادلہ ہے, تحریری صورت میں موقف دینا پھر تحریری صورت میں جواب دینا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اتنی لچک رہ جاتی ہے کہ جس میں مذاکرات ہو سکے؟ کیونکہ اس طرح جب آپ دونوں طرف سے لکھ کے بات ہو رہی ہوگی تو پھر تو موقف سے, یعنی موقف میں لچک والی بات تو ختم ہو جائے گی. اصل میں بات یہ تھی کہ یہ کیونکہ اتنی آپس میں دوریاں پیدا ہو گئی تھیں, اتنا ایک دوسرے پر جو ہے وہ اٹیک ہو رہے تھے, پھر یہ اگر ہم مذاکرات کے اندر بیٹھ کر کسی چیز پر آگے جاتے تو کل کو وہ کہتے نہیں جی ہم نے تو یہ بات کی نہیں. تو اس لیے کہا گیا تھا کہ بلکہ ان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے. تو پھر انہوں نے کہا گیا جی کہ اب آپ نے کہا تھا ہم لکھ کے لے کر آئیں گے تو آپ لکھ کے دے دیں ہمیں.
تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور وہ بھی انہوں نے مطلب اپنا سٹانس، اپنا نیریٹو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پیغام ہم دے دیں کہ ہم جناب پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں۔ اب حکومت نے بھی جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی یہی چیز سامنے رکھتے ہوئے دی تھی کہ انہوں نے جو پبلک کو بیان دیا ہمیں بھی اس کا جواب جو ہے وہ کسی طریقے سے دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اندر جو بات ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، جو باہر آ کے باتیں کرتے ہیں وہ کچھ فرق ہوتی ہے۔ آپ کو اب تک اعجاز صاحب پی ٹی آئی نے کیا پی ٹی آئی کے ممبرز کی طرف سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے؟ ایک تو ہے نا جو اس کمیٹی کے باہر کے لوگ ہیں، چلیے وہ تو کہتے رہے، کیا آپ کو کمیٹی کے لوگوں میں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے؟ بہت سختی کے ساتھ کی ہے، اور بڑے خاص بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں لے سکتے جب تک کہ ہم مطمئن نہ کریں بانی پی ٹی آئی کو، اور ان کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ یہ کرنا ہے۔ پھر اگر اس میں تھوڑی سی لچک ہم مانگیں تو وہ کہتے ہیں ہماری پہلے میٹنگ کروائیں تاکہ ہم بات چیت کر کے واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ابھی بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کر سکتی، وہ اس لیے کہتے ہیں وہ کمیٹی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو آپس میں جب اب ان کی میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد پتہ لگے گا کیا کہتے ہیں آگے۔ اعجاز الحق صاحب، لیکن آپ جی فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے نا، ملاقات ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے کہ چلیے آپ مل لیں، جا کے بات کر لیں، اور جیل مینول اس کی اجازت بھی دیتا ہے، تو آخر ملاقاتوں میں اتنا وقفہ یا ایک احسان کے طور پہ، یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے حکومت ملاقات کو بھی ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرتی ہے؟ نہیں وہ یہ بات نہیں، اصل میں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ملاقات کے لیے نا کہ ہماری فلاں جگہ پہ ملاقات کروائی ہے، وہ جیل مینول میں نہیں آتا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایک آزاد فضا میں کھلی جگہ پہ جو ہے وہ میٹنگ ہو جائے تاکہ وہ وہاں پر کھل کے بات کریں۔ وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اندر بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں وہ 25% ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں باقی 75% جو ہے وہ کھلی فضا میں بیٹھ کر بات کریں۔ تو وہ اسپیکر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے جتنا جلد از جلد ہو جائے اگلی میٹنگ سے پہلے۔ اچھا اعجاز الحق صاحب، یہ بھی بتائیے گا، تحریک انصاف نے تو اپنے تحریری مطالبات دے دیے، اب ان تحریری مطالبات کا تحریری جواب بھی دے دیا جائے گا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے، کیا حکومت کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں تحریک انصاف سے؟ دیکھیے حکومت کی تو کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت کی ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے ڈسکشن کے اندر کہ جس میں وہ کہیں جی حکومت کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھی جائے۔ وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کی ڈیمانڈز کو کس طرح سے ہم پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ پی ٹی آئی اپنے احتجاج کے لیے اور اپنی ایجیٹیشن کے لیے بہت زیادہ یعنی جانی بھی جاتی ہے، پہچانی بھی جاتی ہے، تو کیا ان مطالبات کو ماننے کی صورت میں پولیٹیکلی اسپیکنگ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی صورت میں اگر یہ مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو حکومت کو کافی لمبا عرصہ ایک سیف پیسج مل سکتا ہے، یا سیف یعنی وہ اطمینان کے ساتھ دوسرے کام کر سکتی ہے؟ نہیں یہ تو پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے، یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ملک کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو ملک آگے چلے گا، اکانومی بہتر ہوگی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا۔ آپ نے کچھ ٹیررزم کے خلاف کوئی فیصلے کرنے ہیں، اگر ساری جماعتیں بیٹھی ہوں گی تو اس پہ بہت بڑا وزن ہوگا۔ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے میٹنگ کے دوران یہ کہا تھا کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ اکانومی پہ، ٹیررزم پہ اور پاکستان کے دیگر معاملات پر بھی آپس میں بیٹھ کر مشاورت کرنی چاہیے۔ جی، تو وہ اس کے بعد ہوگی، یعنی اگر آپ یعنی کمیٹی نے ذہن بنایا ہوتا نا کہ اچھا ہم یہ بات مانیں گے، اس کے بعد آگے چلی جائے گی، لیکن دوسری طرف آپ کے مخالفین یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بات مانیں گے تو ہم اگلا مطالبہ ایک اور پیش کر دیں گے، تو یہ جو ساری آپ کو یعنی اس کے لیے لیکن کوئڈ پرو کو تو یہی ہے کہ پہلے یہ ہو کمیشن والا معاملہ نمٹ جائے، تو یہ جو کمیشن جی یہی بات ہوئی ہے جی وہاں پر نا، ان کو ابھی اجازت نہیں ہے کوئی اور بات کرنے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کی مطلب اچھی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی، یا پھر ہم یہ کہیں جی کہ کمیٹی کھیلنا شروع کر دیا۔ تو ہر کسی کی اپنی ریزرویشنز ہوتی ہیں۔